मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो क़ाल ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो खाना आने वाला है ना हमारे लिए, मैं पहले से बता देता हूं क्या आएगा। ये मोजज़ा था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मैं पहले से बता दूंगा खाने में क्या आने वाला है, हालांकि आपको जेल के बाहर का कुछ भी इल्म नहीं है। हजरत यूसुफ ने क्यों ये मोजज़ा दिखाई? ये इल्म गैब नहीं है, इसे क्या कहते हैं? मोजज़ा। अल्लाह बज़रिया वही बता रहा है। तो अल्लाह जैसे नबी को बज़रिया वही बताता है तो किसी वली को बज़रिया करामत भी बता सकता है। मोजज़ा और करामत पर मैं तफसीली बात कर चुका हूं। मोजज़े और करामत में फ़र्क सिर्फ ये है कि मोजज़ा यकीनी है, करामत के वजूद पे यकीन करना ज़रूरी नहीं है। बताने वाले पर है, अगर काबिल एतमाद है तो मान लो, काबिल एतमाद नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। लेकिन हो करामत और जो मोजज़ा है ना, ये निस्बत दोनों की अल्लाह की तरफ होती है। लिहाजा करामत, मोजज़ा जितना अजीब होता है करामत भी उतनी अजीब हो सकती है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तो फ़ज़ाइल अमाल में जो करामत के वाक़यात हैं उनको शिर्क करार देना दुरुस्त नहीं है, वो मुस्तनद किताबों से लिए गए वाक़यात हैं। अब लोग कहते हैं तो कहानियां हैं, आपको कहानियां लग रही हैं क्योंकि आपके यहाँ बुजुर्ग होते नहीं हैं, इसलिए करामतें होती नहीं है। हमारा तो बुजुर्गों से एक सिलसिला सहाबा तक पहुंचता है, लिहाजा करामतों की हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भरमार है। मुहद्दिसीन ने करामतें लिखी हैं, ताबीईन की, और इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने तो यहाँ तक लिखा है कि करामतों के वाक़यात सहाबा से ज्यादा ताबीईन में हमें मिलते हैं। तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ताबीईन सहाबा से ज्यादा फजीलत वाले हैं, बल्कि ये इसकी अलामत है कि कम दर्जे के बुजुर्ग से भी करामत का सुदूर हो सकता है, आला दर्जे के बुजुर्ग से नहीं हो सकता। जैसे जो मोजज़े हजरत ईसा के हाथ पे हुए, मुर्दे को जिंदा करना, हमारे नबी के हाथ पे वो मोजज़ा नहीं हुआ, लेकिन मकाम किसका बुलंद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जितने ऊट पटांग किस्म के एतराज़ात किए जा रहे हैं ना, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल की कहानियों की किताब, किस्सों की किताब, फलाने किताब, डिम्बानी किताब, भाई वो किस्से मुहद्दिसीन की किताबों से लिए हैं और वो करामत के वाक़यात हैं। और करामत से इंसान का अक़ीदा तौहीद मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि इंसान को पता है ये काम कौन कर रहा है? अल्लाह। और करामत का मतलब ये नहीं होता इस बुजुर्ग के पास इस काम के इख्तियारात आ गए हैं, ना ना ना, बस अल्लाह ने इस दफा करवा दिया, बाकी इसको कुछ भी नहीं पता, ये आलिमुल गैब नहीं है, कुछ भी नहीं बता सकता। ये एक दफा अल्लाह ने बता दिया तो बता दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ने बता दिया कि खाना क्या आने वाला है, ये नहीं बताया कि जेल से कब निकलोगे आप, सही है ना? उनको नहीं पता था मैं जेल से कब निकलूंगा। तभी उस कैदी को कह रहे हैं जाके बादशाह से कहना भाई मुझे यहां से निकालो। तो अब लोग ये कहते हैं ना कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वाकया कि उन्होंने किश्ती को यूं उठा के पार लगा दिया, तो भाई ये करामत का वाकया है। वो नहीं है एजाज इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने मेरे साथ भी पॉडकास्ट की, उसमें मुझसे सवाल किया कि वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वाकया किताब में लिखा है कि किश्ती फंस गई थी, उन्होंने समंदर में ना किश्ती को उठा के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक किताब है या नहीं है जिसमें ये वाकया है, और अगर ये मुस्तनद है और बयान करने वाला काबिल एतमाद है तो ये मुमकिन है। ये तो कैसे मुमकिन है? मैंने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो बुजुर्ग बैठे थे, मलका सबा का तख्त सेकंड के आधे सेकंड में उठा के यहां से वहां ले आए, तो किश्ती ज्यादा भारी होती है या तख्त ज्यादा भारी होता है? बोलो ना, तख्त ज्यादा भारी होता है। और वो तो किनारे पे उठा के लगाया, वो बाकायदा उस कंट्री से उठा के इस कंट्री से तक ले आए। तो ये करामतन मुमकिन है। हाँ, शिर्क जब होता जब हम कहें कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि जिसकी किश्ती चाहे पार लगा दें, बिल्कुल इख्तियार नहीं दिया। तभी हमारे यहां कभी भी कोई किश्ती डूब रही हो, देवबंदी इसको हराम समझते हैं कोई हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को पुकारे कि जैसे आपने उस दिन निकाल दी थी मेरी भी किश्ती निकाल दो। नहीं निकाल सकते भाई, तो किश्ती अल्लाह ने निकाली है, किसी वली का हाथ इस्तेमाल कर लेता है अल्लाह ताला। तो बाकी आपके यहाँ चूंकि वली होते नहीं है, आपके यहाँ वलीउल्लाह मार्केट से क्या चल रहे हैं, शार्ट, लिहाजा आपके यहाँ करामतें भी नहीं होती। ये जब है जब उस किताब के इस वाक़े को दुरुस्त मान लिया जाए, और अगर दुरुस्त नहीं है तो ना माना जाए, इसका कौन सा इस्लाम से कोई ताल्लुक है। अगर कोई ये कहता है नहीं जी किसी ने फेंक दी है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर की निस्बत गलत बात कर दी है, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल है, मैं बार बार देता हूं कि मैंने जो है ना जागती हालत में शहीदों के खून की खुशबू सूंघी है।
اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ، اور ایک نہیں، بہت سارے شہیدوں کی خون کی خوشبو، اور سنگھائی بھی ہے، روئی لے کر آ گیا سب کو سنگھائی میں نے، جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے، پرانی بات ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا، خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے۔ اس کے تو بہت واقعات ہیں جو تواتر تک ہم، یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں، ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے، یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا، تو کوئی کیمیکل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اور خوشبو بھی آ رہی تھی، اسکن سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں، بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو، کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ، قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ مان لو، لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں، یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں، فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے۔ بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی۔ یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی، خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے، یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے۔ اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی، تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے، یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ کر ان قصوں میں لوگوں کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا، لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، دیکھو شہیدوں کے خون سے کیسے خوشبو آتی ہے، تاکہ لوگوں کو شہادت پہ موٹیویٹ کیا جا سکے، لوگوں کو ولی اللہ بننے کی ترغیب دی جا سکے، تو پھر یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں قصے سنائے جا رہے، یہ قرآن و سنت پہ لانے کے لیے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ جیسے قرآن و سنت خود بھی تو ایسے قصے سناتا ہے نا، قرآن خود بھی تو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے تخت میں یوں ہوا، ایک بندہ یوں اٹھا کے لے آئے، تو اللہ یہ شرک پھیلانے کے لیے معاذ اللہ بتا رہا ہے، اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت پہ یقین کر لو۔ تو اب اللہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بتا دوں گا کیا پکائے، تو معاذ اللہ اللہ شرک پھیلانے کے لیے بتا رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں؟ نہ، اللہ یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ اپنی قدرت اور طاقت، اللہ عالم الغیب ہے، اور پیغمبروں کو بعض دفعہ وہ غیب کی بات بتا دیتا ہے، تو ان لوگوں کو حضرت یوسف کے نبی ہونے کا یقین آئے اور پھر وہ توحید کی دعوت آپ کی زبان سے سنیں، کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی، ایک خلاصے کے طور پہ ایک بات کروں، اس پہ الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا ولید، یہ جو پوری کرامت کی بحث ہے نا، آخری بات کروں تاکہ پھر ہم یہ واقعہ لے کے چلیں، تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو۔ دیکھو کرامت کو اور معجزوں کو اگر عیسائی ذہنیت سے دیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر ملحدوں کی حیثیت سے دیکھو گے تو انکار کر دو گے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے شرکیہ دماغ سے، تو ان معجزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے کہ عیسیٰ بڑے طاقتور ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرکیہ ذہنیت تھی، یہ دماغ خراب تھا۔ اور ایتھیس ملحد لوگ، انہوں نے معجزوں کو دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، سائنس میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار، اٹ ازنٹ پاسبل۔ تو کرامتوں کا بھی یہی ہے، دماغ میں گوبر ہوگا، شرک بھرا ہوا ہوگا، تو ہر کرامت میں آپ کو کیا لگے گا؟ شرک، اور بولو گے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں، کہ حاجی امداد اللہ کشتی بھی نکال سکتے ہیں، فلانا بزرگ دیوبندیوں کے یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کس کھوپڑی سے سوچ رہے ہو؟ شرکیہ دماغ سے۔ اور اگر آپ ملحدوں کے دماغ سے سوچو گے تو آپ ہر قسم کی کرامت کا انکار کر دو گے، بولے کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں میں بیلنس کیا ہے؟ وہی بیلنس ہے جو علماء دیوبند جس کے قائل ہیں، بھائی کرامت کا صدور ممکن ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ اللہ سے، اس ولی سے نہیں ہوتا۔ لہذا کسی ولی سے نہ مردہ زندہ کرنے کا مانگ سکتے ہیں، نہ کسی ولی سے ہم کشتی پار لگانے کو مانگ سکتے ہیں۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ابھی میں نے وہ بتایا نا، وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں، تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو، اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے، آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب، ہم تو مانتے ہیں۔ بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے، اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، ہمیشہ اللہ نے کہا ہے
لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہیں سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی, آپ بشدھا بنا کے سب کو نگلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وحی کی, لا تخف موسیٰ ڈر مت, القی ما فی یمینک, تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال, یہ سانپ بنے گی, ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا, اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے, تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ پہ معجزے ہوئے, لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں, بشر ہوں, میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شوف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے, لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہیں, تو ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو, یہ ہم نے شوف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھولے ہوئی ہے. جتنے ہڈیاں بھائی آپ کی اگر کرامت سینٹر ہے, آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے. یہ معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے بھائی, وہ بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں, وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی, میں بیوہ ہو گئی, آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں, پھونک لگائی, شوہر زندہ. اور پھر تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا, حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی, اگر سارے مردہ زندہ کر دیے تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی سارے نہیں, جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. 50 کے بعد یا 80 کے بعد, 50 کا تو میں ہو گیا, 50 کے بعد نہیں, 80 کے بعد. اچھا کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کہیں کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا, کسی نے نیچے لکھا لگتے 60 سال کے ہو. ہر طرح کا طبقہ مارکیٹ میں موجود ہے, کچھ ہم سے محبت کرنے والے بھی, کچھ. تو میں نے گھر والوں کو میں نے بول رہا ہے لگتا ہے 60 سال کا ہے, تو لگتے 60 کے ہو تو تپاوا لگ رہا تھا مجھے. ہو سکتا ہے میں 70 کا لگ رہا ہوں, تو تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ یہ طاقت دے دیتا کہ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کریں, پھر تو بھائی حضرت عیسیٰ پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اتنی ناگہانی. دیکھو ڈاکٹر جو ہے بعض دفعہ جوان موتیں ہوتی ہیں, اسپتال میں چیخو پکار مچ جاتی ہے, ڈاکٹر بھی رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے, میرے بس میں ہوتا تو میں زندہ کر دیتا, سارے ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیے. وہ الگ بات ہے مرا تمہارے ٹیکے, استغفر اللہ, وہ پھر میرے منہ سے غلطی سے صحیح باتیں نکل جاتی ہیں. تو میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا, لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے. ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا, تو اگلا جنازہ کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا, کہ تو بھی اسی کے ساتھ لیٹے گا. صحیح ہے نا, یا تو اس کو زندہ کر یا خود اس کی جگہ تو بھی لے, اب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, قرآن آتا ہے, لیکن کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے. اگر اختیارات ہوتے تو زیادہ بڑی آزمائش تھی, بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو جاتے. بھائی ہمارا بچہ مر گیا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, آپ زندہ کریں. وہ کہتے ان کے پاس آسان جواب تھا, بھائی میرے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ جب کہے گا تو میں پھونک لگاؤں گا, اللہ کر دے گا. اب کلیئر ہوا معجزہ اور کرامت, یہ اس کی کے ساتھ جوڑ دینا اس کو کرامت کلپ کے ساتھ. تو کرامت سینٹر نہیں کھلتے. تو اب اگر شوف سرکار کو پہلی بات تو یہ کہ بزرگ ہونا ثابت کرو, اور اگر بزرگ مان لیا جائے تو ایک آدھ پھونک سے چلو فرض کر لو کرامت ہو گئی, اللہ نے جوڑ دی ہڈی. اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نہیں جی ان کے پاس ایسی کرامت ہے, اختیارات تو نہیں ہے, اختیارات مان لینا تو شرک ہے, ایسی کرامت ہے کہ جب یہ پھونک لگائیں گے اللہ نے ان کی پھونک میں طاقت پیدا کر دی ہے, یہ معمولی پھونک بولو نہیں ہے. ایسی پھونکیں ہزاروں میں کسی ایک کی ہوتی ہیں, کیونکہ ایسی پھونک پیدا ہونے سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. خیر وہ مجھے کمنٹس یاد آ گیا, ایسے
بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچوں کو ضائع کر دیتی. کسی کے بیان پہ نیچے کسی کا کمنٹس تھا کہ ایسے اسکالر عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی بہت تعریف کر رہا ہے ایک بندے کی نا, ایک خاص بندے ہیں, اس کی تعریف میں کسی نے لکھا ہوا, ان کے کلپ پہ کسی نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے کسی پہ کلپ بنایا تھا, لکھا ہوا تھا ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بڑا بلنڈر کیا اس اسکالر نے, اور یہ بندہ اس کی ایسی تعریف کر رہا ہے. نیچے لکھا تھا کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی. ہماری قوم کے پاس نہ فضول دماغ بہت ہے. ان ٹینشنوں میں انگریز ایسے تبصرے کر کے دکھائے, ان ٹینشنوں میں جو ہم لوگ کے یہاں چل رہی ہیں. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, بات ہی دائیں بائیں. ہاں تو اگر بالفرض پھونکوں والی سرکار کی پھونک کوئی الگ ہی پھونک ہے تو پھر میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت جب آپ کی پھونک میں اللہ نے مستقل ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کو لگائیں گے وہ صحیح ہو جائے گا, تو پھر آغا خان ہاسپٹل میں آپ سلنڈر بھر کے رکھوا دیں. آپ کا بھی ٹائم بچے گا, مریضوں کا بھی ٹائم بولو بچے گا. اور اللہ بھلا کرے وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل وہاں رکھوا دے.